अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, बहुत सारे एक साथ मौजू हैं, मगर पहला मौजू यकीनन इकॉनमी है कि जो कहा जा रहा है दोनों तरफ से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट के करीब है और कोई ये गलती। और अगर IMF जो कल भी बताया था आपको, सब बता रहे हैं, मैं ही क्या, कि अगर IMF नहीं आया तो अब इकॉनमी नहीं चलनी। $6.7 बिलियन रह गए हैं, वो भी अमानतें रखी हुई हैं, सऊदी अरब की हैं, UAE की हैं और चीन की हैं। अपना पास पल्ले तो अब टका भी नहीं है और LC तो खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, पता नहीं हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जी बिजली बचाने के लिए सारे इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, शादी हॉल, हर चीज़, कारोबारी ज़िंदगी रात 10 बजे बंद होगा। बड़ी देर की मेहरबानी। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में तो मार्केट रात 9 बजे वैसे ही बंद हो जाती हैं, हमेशा से बंद हो जाती हैं। रेस्टोरेंट भी 11 बजे, कोई इक्का दुक्का ही हैं जो डाइनर टाइप के जो रात को खुले होते हैं। खैर, तो मैशियत बचाने के लिए यही करना ज़रूरी नहीं होगा। जो कशीदगी आप सोशो पोलिटिकली देख रहे हैं, आप समझते हैं कि उसमें कोई मैशियत रन हो सकती है, चल सकती है? और जिस तरह इदारे टूट गए हैं, जिस तरह एक इदारा हावी आया हुआ है, और खान साहब जो रोज़ एक नई धमकी देते हैं कि आज जब वो 17 को बताएंगे कि असम्बली कब टूटेगी। मतलब अगर क्योर्स कहीं खुदा न खास्ता कम हो जाए तो खान साहब मेक श्योर करते हैं कि ये अपने वापस डिग्री पे जाए, या ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस सूरत में ये हालात ऐसे सुधरते नहीं नज़र आते। और फिर ऐसे में इंडिया से कभी कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, कभी डोजियर दुनिया को दिखाए जा रहे हैं कि हाफिज़ सईद के घर के पास जौहर टाउन में वो पहुंच गए। हिना रब्बानी की जो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मोहतरम जनाब हकीम राना सनाउल्लाह की। इंडिया क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगा? उसे तो मौका दे दिया आपने कि वो जब आपके अंदर बैठे हुए पॉलिटिशियन और आपका अपना इदारा इस मुल्क को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं, तो इंडिया को क्या एतराज़ है? और इंडिया तो हाफिज़ सईद को मारने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। 10 फिल्में तो मैं देख चुका हूँ हाफिज़ सईद को मारने के लिए, कि कहाँ मराको से होते हुए, कहाँ इराक़ और शाम से होते हुए, और कहाँ कहाँ आप लोगों के डांडे दिखाए उसने। और बुलशिट हाँकता है, वो फजूल हरकतें करता है। मगर हमें भी सोचना चाहिए कि हाफिज़ सईद को बंद करने के नाम पर आज़ाद फिरवा रहे हैं, घुमवा रहे हैं। फिर एक तरफ कराची में हमने सेठ दाऊद को भी रखा हुआ हो, तो तकलीफ़ तो होती है ना दुश्मनों को, और होनी भी चाहिए कि अगर उन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया है, अगर उन्होंने, जैसा कि आप बताते हैं, उन्होंने भी कुछ रखे हुए हैं, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और दुनिया इंडिया के हवाले से कोई फ़र्क आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगी, हम आपके ख़िलाफ़ लेगी, आपकी हिमायत में नहीं लेगी। लाख उनके यहाँ ह्यूमन यही राइट्स की वायलेशन होती रहे और सब कुछ होता रहे, कहते रहेंगे, बताते रहेंगे, मीडिया मुखालफत करता रहेगा। क्योंकि जो आपके यहाँ हो रहा है तो आपके दुश्मनों को फ़ायदा हो रहा है। और बदनसीबी देखें कि 40 साल जंग लड़ी अफ़गानिस्तान के लिए, और 5 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा मेरे ख़्याल में अफ़गानी महाजरीन लेकर आए, जिन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारी मार्केटें ख़रीदी, पेशावर सब ख़रीद दिया ड्रग की मनी के ज़ोर पे, वेपन के ज़ोर पर। वहाँ से हमले होते हैं और ख़ूब होते हैं कि जब अमेरिका वहाँ से निकल रहा था तो हम फ़तेह मुबीन के नारे लगा रहे थे कि हमने रूस के बाद उसे भी शिकस्त दे दी। मगर कहने वालों ने इन्हीं प्रोग्रामों में पहले दिन कह दिया था कि ये स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है और इसका मलबा आप पे गिरेगा जैसे 9/11 का गिरा था, और आप ही इसे भुगतेंगे, आप ही को लड़ना है। पहले मशरक़ी सरहदों पे लड़ना पड़ता था, मगरबी सरहदों पे भी आप लड़िए, आपकी कौन सी सरहद महफूज है? फिर आपकी इकॉनमी, फिर आपके अंदरूनी खलबशार जिस अंदाज से है, क्या आप समझते हैं? और जिस तरह इदारे टूट गए, कोई एक इदारा काम कर रहा है कहीं पर भी। कि मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि पंजाब में मुअन्निस इलाही ने पिंडी, मुल्तान, लाहौर और गुजरात, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं पंजाब हुकूमत की, LDA जैसी, लाहौर जैसी, उसमें अपने बंदे बिठा दिए हैं
اور یہ اپروو کر دو، یہاں یہ کر دو، یہاں یہ کر دو، اور مال سمیٹا جا رہا ہے، آخری لمحہ تک سمیٹنا ہے۔ پولیس سے لے کر جتنے بھی ادارے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ ہے آپ کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چل سکتا ہے۔ تو یہ معیشت نہیں گئی ہے، یہ سیاست نہیں گئی، اب ریاست لبے دم ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہے، میں نے تو کل ادھورا بتایا تھا ریکارڈک کے حوالے سے۔ وہ کیپٹل ٹاک میں نے دیکھا نہیں تھا کہ اس میں مرتضیٰ کامران، مرتضیٰ سینیٹر جو ہے جے وی آئی کے، انہوں نے، اور اختر مینگل نے آ کے جو بتایا کہ یہ حکومت میں کہتا ہوں نا، یہ اتحادی اسپیشلی نون، یہ انہی کی دلال تھی، انہی کی دلال رہے گی۔ یہ ان سے ہٹ کر انہیں صرف اقتدار چاہیے ہوتا ہے۔ کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب نیب کا قانون بدلنا تھا، جب اپنے کو فائدہ پہنچانا تھا، تو ہمیں سب کو لوپ میں لیا اور کمیٹی بٹھائی تاکہ کہا جا سکے، کنسنسس کر کے کمیٹیوں نے اپروو کیا۔ مگر جب ہمارے علاقے کا معاملہ تھا ریکارڈک کا، اور ہمارے بنیادی حقوق وائلیٹ کر رہے تھے، تو ہمیں آخر تک چھپایا گیا ہم سے بل۔ اور وہاں ہر شخص کے بتایا جاتا ہے کیپٹل ٹاک میں کہ حامد بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ بل کس نے پاس کروایا ہے۔ کالونی بنا لیا ہے انہوں نے، کالونی بلوچستان کو، کہ آبادی کم ہے، علاقہ بڑا ہے، مدنیات زیادہ ہے، انہیں حقوق دینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر انہیں وہی کہتے ہیں جیسے بنگالیوں کو کہتے تھے چھوٹے چھوٹے جاہل گوار، انہیں بھی جاہل گوار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قیدی ہیں، اپنے جاگیرداروں کے قصے بناتے ہیں، سناتے ہیں، اور ان سب جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، اکثریت کو۔ جو ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہیں، ان کی لاشیں آ رہی ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، ان کے بچے غائب کیے جا رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست بچے گی جس کی اب کوئی اکانومی نہیں ہے، جس کا کوئی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے؟ یہ قومی حکومت نہیں بنا سکتے، بنائیں گے تو اور انتشار بڑھے گا۔ میں تو صرف آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ غور کریں کہ کیا آپ کو اس ریاست سے کوئی محبت ہے؟ آپ واقعی چاہتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے میرے جیسے لوگوں کا تو سن لیں۔ کل آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کے الیکشن کمشنر، شاید میں نے کل پتہ نہیں سنایا نہیں سنایا، کہ ان کے جو سیکریٹری ہیں پاکستان الیکشن کمشنر کے سیکریٹری، مجھے نام نہیں پتہ ان کا، جیسے کنور دلشاد ہوا کرتے تھے جو بڑے مشہور ہیں، کہ وہ 21 دن کی چھٹی پہ جا رہے ہیں اپنے بچوں سے ملنے امریکہ۔ جیسے امریکن افغانستان میں تھے، عراق میں تھے، اور ایک زمانے میں برٹشر رہتے تھے متحدہ ہندوستان میں، تو وہ اپنے بچوں سے ملنے انگلستان جایا کرتے تھے۔ ان سب کے بچے باہر رہتے ہیں۔ یہ کالونی ہے، آپ پورا ملک کالونی ہے، اور پھر کالونی میں بھی کالونی ہے۔ اس کی روشنی میں سوچیں کہ یہ ریاست چلتی رہنی چاہیے، اور چلتی رہے گی تو کیا ملے گا، اور اس کے لیے لہو بس آپ نے دینا ہے، اس کے لیے ہر قربانی آپ نے دینی ہے، چاہے وہ بارڈر پہ دینی ہو، مہنگائی کے نام پہ دینی ہو، اور سیاست کے نام پہ دینی ہو۔ آپ نے وہ سروے تو بہت نے سنا ہوگا کہ نیا سروے آیا ہے کہ 55% لوگ وہ ہیں پاکستان میں جو یا تو خود بے روزگار ہیں یا ان کا کوئی جاننے والا بے روزگار ہے۔ خود بے روزگار ہے یا ان کا جاننے والا بے روزگار ہے، 55% لوگ ہیں۔ اور 95% پتہ ہے کون ہے؟ پورے 95، مطلب کہ آبادی کا میجر چنک تو وہی ہو گیا نا، 95%، 5% تو نہ ہونے کے برابر ہی 100 میں کاؤنٹ ہوں گے نا، کہ جنہیں اپنی بنیادی اشیاء ضرورت، گراسری اسپیشلی، خریدنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ریاست اب چلے گی؟ کون سی وہ آسپیکٹ تو دکھائے نا، کہاں سے مدد آ رہی ہوگی، کون دے گا اتنی مدد کہ نیکسٹ 5 ایئر میں، 4 ایئر میں $75 بلین لون واپس کرنا ہو، اور کلیپس کر جائیں تو کیا یہ فوج چھوٹی کریں گے؟ کیونکہ اس فوج کے تھرو تو یہ روٹی کھا رہے ہیں، یہ جو کھانے والے ہیں، اسے دکھا کے، کہیں ڈرا کے، کہیں کرائے پہ چلا کے بلوچستان تو ہاتھ سے نکل جائے گا نا۔ اور ریکارڈک میں کیا ملا ہے انہیں یہ دیکھیں، کیونکہ عوام کو تو دینا نہیں ہے نا۔ 47 ایئر میں ٹوٹل $32 بلین ملیں گے، اس میں سے 25 مطلب $16 بلین بلوچستان کو جائیں گے 47 ایئر میں، اور 50% جائیں گے اس 50% کا مرکز کو، مرکز سے مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو، باقی جو اندر کھاتے لگائیں گے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ملک سروائیو کر سکتا ہے؟
یا اسے جو اس کے تحفظات ہیں، تضادات ہیں، تعصبات ہیں، اسے سروائیو کرنا بھی چاہیے، یا اس کے سیاستدان، اس کے جنرل. آپ دیکھیں اس نے کمال ہنر سے لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ سب چور ہیں. جس نے عمران خان ہے وہ سب کو یقین دلا چکا ہے، مگر اس کے بارے میں جو کچھ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عاصم منیر نے اس کی چوری پکڑی، مگر اس آدمی کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیں کہ وہ جس نے اس کے گھر کی چوریاں پکڑی وہ اس جنرل کو امر بالمعروف کی دعوت دے رہا ہے. سب یہ بہادری آپ نے تاریخ میں کہیں سنی دیکھی؟ اسے پتہ ہے نا میں نے سب کو دیوار سے لگا رکھا ہے، اور یہاں سچ کو اب کوئی سچ نہیں مانتا، نہ جھوٹ ہے نہ سچ ہے. ہر ادارہ متنازع ہو چکا ہے. 22 تاریخ کو ٹیرین کا کیس تو لگ گیا ہے، اس میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ نل اینڈ وائٹ کیس جسے کہتے ہیں نا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مگر خان صاحب کنٹرولر ثابت کر دیں گے کہ نہیں وہ بچی حلال کی بچی ہے، اور خان صاحب نے نیک کام کیا تھا سیتا کے ساتھ رہ کر اور ٹیرین کو پیدا کر کے. اور ایک حلقہ وہ آئے گا تو کیا ہوا، سو واٹ. کسی نے اچھا لطیفہ بنایا کہ بیوی جب مریدنی بن جائے تو، جب بیوی مرشد بن جائے تو اس پہ نگاہ پوری رکھو، چاہے وہ کتنی پہنچی ہوئی ہو، اسے مرید کی پہنچ سے دور رکھو. جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہاں کوئی مورلٹی بچی نہیں ہے. میں نے یہ مورلٹی کا آپ کو ایک واقعہ سنا ہے کہ لوگ کس حد تک فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ سلمان شہباز آ کر بھاشن دے جس کے لوٹنے کے گواہ سینکڑوں لوگ ہیں، اور وہ پھر لوٹے گا. اور یہ حکمران اشرافیہ کے لیے میں اور آپ ایندھن بنے ہوئے ہیں. اختر مینگل اور کامران مرتضیٰ، سینیٹر کامران مرتضیٰ رو رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت، لطیف کھوسا بیٹھے ہوئے تھے جس وہ 18ویں ترمیم جس نے بنوائی، جس نے اس کو منظور کروایا، وہ بلوچستان میں اب خاموشی اختیار کرتی ہے اور ہمیں دھوکہ دینے والوں میں شامل ہوتی ہے کہ بس سائن کر دو. آپ لوگ بڑے معصوم، بڑے سرداری نے صرف بلاول کو وزیر اعظم بنوانا ہے، اور اسے یہ بات پتہ ہے کہ اگر یہ ریاست قائم رہی تو وہی چلائیں گے. وہ کتنے بھی یہ پولیٹیکل ہو جائیں، یہ ریاست وہی چلاتے ہیں، وہی چلاتے رہیں گے. اور اگر ریاست ختم ہو جاتی ہے تو سندھ میں وہ نیشنلسٹ پارٹی کے طور پہ ہے، تاکہ جو بھی آئے نیا قابض یا یہ انڈیپینڈنٹ ہو تو ہماری حکمرانی یہاں قائم رہے. انہیں صوبے سے، اپنے صوبے کے عوام کو اس 18ویں ترمیم کے تحت جو پاور ڈی ویلیویشن پاور کی باتیں ہو رہی تھیں وہ نہیں دیں، تو وہ آپ کے صوبے بلوچستان کے لیے کچھ کریں گے. یہ ڈیلوژن ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے سیاستدان، یہ سب اسٹوج انہی کے لوگ ہیں، اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. کبھی کوئی قریب آ جاتا ہے، کسی کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، میرے منہ میں خاک اللہ کرے درست ہو، مگر یہ ریاست مجھے اب چلتی اور بچتی ہوئی نہیں نظر آتی. کب کتنا بڑا حادثہ ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بس دعا کریں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی عقل کی بات سمجھ میں آ جائے. بظاہر ہوتا نہیں نظر آتا کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب نے قسم کھا لی ہے کہ اس کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.